बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं जनाब ईरान, अमरीका और इसराइल, इन तीनों के दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और सूरत हाल कशीदा है और अब एक दूसरे पे खुल कर हमले किए जा रहे हैं, बाकायदा तौर पे हमले। और आप कह सकते हैं इसको मिनी जंग, या इसको ये भी कह सकते हैं आप जंग का इब्तदाइया। और ये ओपनली हो रहा है और किसी किस्म की सॉवरेंटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, किसी कोई जोग्राफियाई हदूद का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बल्कि हालत जंग में है इस वक्त ये सिचुएशन है। और ये ताल्लुकात ज़्यादा कशीदा हुए तब जब इसराइल में भी नई क़यादत, नेतन्याहू के जाने के बाद नई क़यादत आई, और इधर ईरान में भी नए सदर जो हैं इब्राहिम रईसी जो हैं वो मुंतखब हुए। तो उसके बाद से ना तो इब्राहिम रईसी को ईरान और इसराइल और अमेरिका ने तस्लीम किया, बल्कि जैसे ही रईसी की कामयाबी सामने आई तो रईसी के बारे में बाकायदा तौर पे एक चार्जशीट मंजर-ए-आम पे लाई गई कि ये तो जनाब मावरा अदालत कत्ल करने के माहिर हैं, और उनको एक कातिल सदर के तौर पे नाम लिया गया उनका। और ख़ास तौर पे उनको कहा गया कि ये डेथ स्क्वाड का अहम तरीन हिस्सा होते थे, क्योंकि ये चीफ़ जस्टिस से पहले प्रोसिक्यूटर भी थे और प्रोसिक्यूटर के तौर पे इन्होंने बहुत सारे मावरा अदालत कत्ल करवाए। ये उनकी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई और ख़ास तौर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले भी मैदान में आ गए और एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी गई। मामला यहीं तक नहीं रुका, उसके बाद फिर ये हुआ कि इसराइल ने भी तशवीश का इजहार कर दिया, अमेरिका ने भी कर दिया, और दोनों ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया, जिस पे ये हालात मज़ीद कशीदा हो गए। और उसके बाद अगली बात ये हुई, अगला सिलसिला ये हुआ कि जवाबन ईरान ने क्या किया। ईरान के सदर रईसी आ गए मैदान में और उन्होंने ईरान ने ये किया कि IAEA को जौहरी मकामात की तस्वीर देने से इनकार कर दिया, और जो जौहरी माहिदे को अदम फैलाव के माहिदा था उसमें हर किस्म का 2015 का माहिदा और उसके बाद फिर 2019 के वायलेशन। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जनाब हम किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे और तस्वीर भी नहीं देंगे, और IAEA के साथ भी किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने एक शराइत आयद कर दी। और शराइत ये आयद की, उन्होंने कहा जी पहले हम पे जो मुआशी पाबंदियाँ हैं उनका फौरी तौर पे मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, मुआशी पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो आयद की गई हैं वो ख़त्म करें, और हमारी जो छूट हमें हासिल है उस ख़ास तौर पे तेल के मामले में, तेल बेचने के मामले में उसको ज़रा उसकी मुद्दत भी बढ़ाई जाए, और उसके बाद हम किसी किस्म का कोई ताउन करने के लिए सोचेंगे। ये जब चीज़ आई उसके बाद मज़ीद कशीदगी बढ़ गई, और कशीदगी बढ़ते बढ़ते फिर हमलों तक जा पहुंची। और इसराइल के नए वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बयान दाग दिया ईरान की नई क़यादत के बारे में, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो गड़बड़ हुए और कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। इसी दौरान ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन से अपील की, और वो अपील ये थी कि ईरान के साथ जो 2015 का मुआहदा है उसके तहत तेहरान पर तमाम पाबंदियाँ जो आयद की गई हैं वो ख़त्म कर दी जाएं और इनमें नरमी की जाए। पहली प्रायोरिटी ख़त्म कर दें, ख़त्म नहीं हो सकती तो इनमें नरमी की जाए। और ये तेल की तजारत की छूट थी उसमें, और जौहरी अदम फैलाव के मंसूबे की मुकम्मल तजदीद की ताकीद थी। ये दो चीज़ें हुई, और ये डिमांड बाकायदा तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम से भी आ गई। इसी दौरान एक और काम भी हुआ, वो आपके इल्म में है, और वो है कि 25 साल का एक एग्रीमेंट हो गया। 25 साल एग्रीमेंट, एक मुआहदा हो गया वसी तर तिजारती मुआशी शराकत दारी का, वो हुआ चाइना के साथ। उससे भी अमेरिका जो है वो काफ़ी नाराज़ है ईरान से, और चाइना का इस वक्त अहम तरीन पार्टनर बन चुका है ईरान। मुस्तकबिल का 25 साल का क्वार्टर सेंचुरी जिसे कहते हैं जनाब,
ربع صدی، تو یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے اب ہوا یہ ہے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور یو اے ای میں پہلا سفارت خانہ اسرائیل کا اس کا افتتاح بھی ہو گیا، اور اس میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا اور سفارت خانے کا افتتاح کیا۔ یہ اس وقت کی پولیٹکس جو چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے ایران کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا، اور تنگ کرتے کرتے اس کے جوہری جو ہیں جوہری تنصیبات اور جہاں پہ جوہری مواد پہ کام ہو رہا ہے، ان گھروں ان تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، ڈرون حملے کیے گئے، اور ڈرون حملے کر کے اس میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کے بعد صدارتی انتخابات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، سوالات اٹھائے گئے، اور خاص طور پہ جو تازہ ترین ہوا ایرانی حمایت یافتہ، یہ پہلے ایران پہ حملے ہوئے ایران کے اندر، اور اس کو پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ خاموشی سے کیے جاتے تھے حملے، لیکن اب ان حملوں کو چھپایا نہیں جا رہا، بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن آئے کھل کر میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ فضائی حملے کیے گئے ہیں، اور بائیڈن نے کانگریس کو بتایا کہ ایران کی طرف سے درپیش خطرات کو روکنے کا مقصد تہران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے جو کیے تھے وہ حکم میں نے ہی دیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم پوری طرح کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ شام اور عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے گئے، اور اس کا مقصد بھی تہران کو میسیج دینا تھا۔ یہ معاملہ جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ بتائی جی 51 کے تحت یہ کیا گیا، اور سلامتی کونسل کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور اس کا ایک انڈر کور انہوں نے کیا ہوا ہے۔ صدر جو بائیڈن، اس حملوں کے پہلے صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں یہ سارا جو ہے کیا کہنا چاہیے ساری اسٹریٹجی تیار کی گئی، منصوبہ بندی کی گئی۔ تو اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکی حکام نے متعدد سرکاری ویب سائٹس جو ایران کی تھیں ان پہ بھی قبضہ کر لیا، اور ان کو بھی ہیک کر لیا، اور اس پہ ایران کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اور اسی لیے جو بات ہوئی پھر نئے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، انہوں نے پھر کھل کر یہ بات بھی کی کہ وہ از خود صدر جو بائیڈن سے نہ تو رابطہ کریں گے اور نہ ہی ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کریں گے، البتہ اس طرف سے کوئی خواہش کا آئی تو اس پہ ہم سوچیں گے۔ تو پابندیاں بھی، اقتصادی پابندیاں بھی چل رہی ہیں، اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی ہر طرح سے پابندیوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ جڑا ہوا ہے، وہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران قریب آ رہے تھے، اور بات چیت شروع ہو چکی ہے، بلکہ قریب آ چکے، بات چیت بھی شروع ہو چکی، لیکن اس دوران بھی جو ہیں حوثی باغیوں کو وہ ایران کی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ جاری ہے ہر طرح سے، اور اس میں ایران کبھی بھی اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ ایران کی باقاعدہ طور پہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے کہ وہ جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں جو شیعہ کمیونٹی کو وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، شیعہ کمیونٹی کو کوئی خطرہ پیش ہوگا تو ہم اس کا تحفظ کریں گے، اور دنیا بھر میں جو جتنے بھی اہل تشیع ہیں ان کو تہران اپنے ساتھ اپنا حصہ سمجھتا ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری پالیسی جو ایران کی ہے، ریاستی پالیسی، سرکاری پالیسی، وہ یہ ہے کہ ہم نے پروکسیز ہماری ہیں، اور ہمارے عسکریت اور جنگجو گروپ ہیں، لڑاکا گروپ ہیں، اور ہم ان گروپس کو، پرائیویٹ ملیشیا بھی ہیں ہماری، اور ہم ان ملیشیاز کو ان کو اپنا گروپس کو، ان جنگجوؤں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے۔
فائنینشلی بھی ملیٹریلی بھی ہر طرح سے کرتے ہیں، ان کو ساز و سامان بھی دیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کو لڑاتے بھی ہیں۔ تو ایران کی تو یہ طے شدہ ریاستی پالیسی ہے اور یہ ہے ہر ساری دنیا میں، لیکن مانتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایران جو ہے وہ مانتا ہے، اور ان کی جو پچھلی عید پہ ایران کے صدر روحانی کی جو تقریر تھی وہ واضح طور پہ اس کی دلیل ہے، انہوں نے کھل کر اس کا اعلان بھی کیا۔ تو اسی پس منظر میں یمن میں لڑائی جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، اور وہاں پہ خونی قسم کی لڑائی، اور تقریباً پچھلے 5-6 دن خونی لڑائی ہوئی، اور وہاں پہ کم از کم بھی 200 سے زیادہ جو ہیں وہ اتحادی فوج کے بھی اتحادی فوج کے اہلکار، ٹروپس جن کو کہتے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے یمن کے شہری جن میں حوثی باغی تھے وہ بھی اس میں ان کا خون ضائع ہوا، ان جانوں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں دونوں طرف سے۔ اور یہ ساری صورتحال کے پیش نظر اب سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ آئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وہ کہا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام سے متعلق جواب طلب معاملات کے بارے میں وہ انتہائی فکر مند ہیں، اور نومنتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پالیسی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر انہوں نے کہا پرکھا جائے گا، اور اس میں ہم ایران کے اقدامات اور ایران کی نئی قیادت کی پالیسیز کو دیکھیں گے، ان کو پرکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سعودی عرب کی نئی قیادت ایران کی نئی قیادت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے باقاعدہ کھلے عام پریس کانفرنس میں کہی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی معاملے پر ایران کی خارجہ پالیسی کی لگام سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ میں ہے، لہذا تہران کے لیے ہمارا نقطہ نظر اور بات چیت زمینی حقائق پر مبنی ہے، اور اس بات سے قطع نظر کہ حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی پیمانے سے ایران کی نئی حکومت کو پرکھیں گے۔ اور خاص طور پہ جوہری پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم انتہائی فکر مند ہیں، اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ اقوام متحدہ کے نگرانی ادارے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا حوالہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں غیر اعلان شدہ جوہری مقامات پر یورینیم کے ذرات پائے گئے ہیں، تو ایران کے جوہری پروگرام پر قدغن لگانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور یہ دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا خیال ہے کہ ایران کے پاس بھی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا ایک خفیہ اور مربوط پروگرام تھا جسے 2003 سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ سعودی عرب کی نئی ہے، لیکن اسی دوران یہ جو حملے کیے تازہ ترین، ان حملوں کے بعد پھر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپس پر امریکی فضائی حملوں کے دفاع میں امریکہ کے خلاف متحرک گروپوں نے شمالی مشرقی شام کے علاقے میں واقع آئل فیلڈ پر راکٹوں سے حملہ کیا، اور امریکی افواج اس آئل فیلڈ کو فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کرتی ہیں، اور ان امریکی افواج کے ترجمان کرنل وائن مراٹو نے حملے کی تصدیق کی، اور واضح طور پر کہا کہ ابتدائی طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ آئل فیلڈ اور فوجی گاڑیوں کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ آئل فیلڈ بڑے پیمانے پر آگ کی لپیٹ میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم اپنے اہداف کے بارے میں بالکل واضح ہیں، اور یہ دوسری بار ہے کہ جب صدر بائیڈن نے ایران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے، اور کامیابی ہوئی، اور ایرانی ملیشیا کے 7 جنگجو انہوں نے کہا کہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس لڑائی کو بریکنگ کے طور پہ سب نے دکھایا تھا۔ تو یہ ہے معاملہ، اور معاملات ہو چکے ہیں، کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ بائیڈن اور اسرائیلی صدر کی ملاقات 28 جون کو ہوئی، اور اسرائیلی صدر نے امریکی صدر بائیڈن کی ملاقات کی، اور ایران کے جوہری پروگرام اور 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یعنی اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان
دوبارہ مذاکرات بحال ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فل ڈوز دی جائے۔ اسرائیلی خدشات پر امریکی صدر نے ایرانی ملیشیا کے خلاف عراق اور شام میں کارروائی میری ہدایت پر کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مطالبے پر یہ ایران امریکہ نے جو ہے وہ کارروائیاں کی تھیں اور یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اور یہ ہے معاملہ جی اس وقت چل رہا، تو ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہو چکا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ لڑائی پھیل بھی سکتی ہے، وہ اس سینس میں کہ UAE میں اسرائیلی سفارت خانہ آ گیا ہے اور یہاں پہ بھی کھلے سمندروں میں بھی اب ذرا مشقیں بھی ہوں گی، وہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔